अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ISL 202 का लेक्चर नंबर 10 का पार्ट बी कर रहे हैं। ये लेक्चर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। जो चीज़ नहीं समझ आती काइंडली वो मुझसे पूछ लीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट करनी थी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक भी किया करें। आप लोग ऐसे ही बस वीडियोस देख रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। चलें जी, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था हज़रत अबू हुरैरा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जी सहीफ़े, मुख्तलिफ सहीफ़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सहीफ़ा हमारे सामने आता है वो है हमाम बिन मुंबा का। इसका ओरिजिनल जो टाइटल था वो था जी अल सहीफ़ा अल सही, और ये हमाम बिन मुंबा ने इसे कंपाइल किया था। अब ये कौन थे? ये हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द थे। जब उन्होंने ये बुक बना ली तो हज़रत अबू हुरैरा को प्रेजेंट की और उनसे कहा कि आप इसमें गलतियां देखें और इसे अप्रूव कर दें। तो यूं अप्रूव होने के बाद 138 हदीस मौजूद है जी स्क्रिप्चर के अंदर। और इससे हज़रत अभी अब्दुर्रहमान किलानी ने लिखा कि इस सहीफ़े को रिसेंटली जिन्होंने पब्लिश किया था वो डॉक्टर हमीदुल्लाह थे। जो जितना भी अगर हम इंटायर सहीफ़ा इसकी बात करते हैं ना, तो ये मुस्नद इमाम बिन अहमद बिन हम्बल के अंदर हमें मिल जाता है ये सारा सारा सहीफ़ा। इसके बाद जी अभी आगे चल के हमें बताया जाता है कि ये अबाउट 200 ईयर्स पुराना है सहीफ़ा, और ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर हमें मिलता है, और इसकी मतलब इसकी सच्चाइयों की गवाही हमें मुस्नद में मिल जाती है कि 200 ईयर्स पुराने होने की वजह से, या यूँ कह लें कि वजह के बावजूद, ये आज भी सही कंसिडर किया जाता है। क्यों? देखें, ये इस पे सारे ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो चेन ऑफ राइटिंग है ना हदीस की, वो कहीं भी इंटरप्ट नहीं हुई। उसे पढ़ते हुए आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें शक व शुबा की गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती कि कुछ इसमें गलत नहीं है। इसके बाद ये हदीस अब अबू अब्दुल्ला बिन अब्बास की अब बात करते हैं हम सेकंड। तो ये एक लार्ज नंबर ऑफ हदीस हैं जी इनसे नरेट की गई हैं। अब उनकी जो तादाद है वो एग्जैक्ट नोन नहीं हमें बताई गई यहाँ पर, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया कि उनकी जो आंट थी ना हज़रत मोमिना, तो उन्होंने 1660 अहदीस नकल की हैं, यानी नरेट की हैं, बताई हैं सबको। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की ने तो इससे ज़्यादा की होंगी। मूसा बिन अकबर कहते हैं कि जब कभी हमें ना उससे पहले हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। मूसा बिन अकबर कहते हैं कि जो करीब थे ना, वो हमारे लिए कैमल लोड ऑफ अपने अब्बास बुक छोड़ के गए थे, यानी कि ये उनके शागिर्द थे और इनके पास ऊँटों पर लदी हुई किताबें थी हज़रत अब्बास की, यानी कि इतनी ज़्यादा तादाद में हदीस उन्होंने लिख रखी थी। जब कभी भी अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास को किसी बुक की ज़रूरत होती थी ना, वो करीब को लिखा करते थे, और वो फिर उस बुक के ना करीब जो थे वो कॉपीज़ प्रिपेयर किया करते थे, और एक बंदे को 2 कॉपीज़ भेज दिया करते थे अहदीस की। फिर इसके बाद ही हम सईदा आयशा की बात करते हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आयतें अहदीस सईदा आयशा ने भी नरेट की हैं। अब वो उनकी तादाद हम देख लेते हैं। देयर आर 2210 नरेशन ऑफ हज़रत आयशा। हज़रत आयशा ने 2210 अहदीस नरेट की हैं, जिनमें से 174 ऐसी हदीस हैं जो कि अल बुखारी और अल मुस्लिम में भी हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम में मौजूद हैं। ऑन द रेस्ट 54 जो हैं वो सिर्फ सही बुखारी में हैं, 69 जो हैं वो सही मुस्लिम में मौजूद हैं। जो बाकी हदीस बच जाती हैं वो दूसरी हदीस की किताबों में हमें मिल जाती हैं। इसके बाद ही हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की हम बात करते हैं, तो उन्होंने 2620 अहदीस ट्रेडिशन की हैं जी, या नरेट की हैं। अब इन्होंने इतनी ज़्यादा हदीस कैसे नरेट की? देखें, ये हज़रत हफ्सा के भाई थे, तो इस तरह हज़रत हफ्सा की वजह से इनका रसाई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक तक। सो उनके सामने बैठ कर वो जो बोला करते थे, इरशाद फरमाया करते थे, वो लिख लिया करते थे। सो उनके पास इसलिए इतनी ज़्यादा तादाद में अहादीस मौजूद हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन सहीफ़ा।
صحیفہ کیا ہے؟ صحیفہ صحف کی سنگولر فارم ہے. اس کا لیٹر میننگ ہوتے ہیں ٹو سپریڈ ریٹن پیپر، میگزین اور اسمال بک. حضرت ابو بکر صدیق کے صحیفے کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو انہیں یہاں پہ تھوڑی سی ڈیفینیشن چینج کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ he compiled collection of احادیث called صحیفہ. اب جو اس میں انہوں نے 500 حدیث لکھی تھی اس صحیفے کے اندر. صرف انہوں نے حدیث نہیں بتائی تھیں اور ایکسپلین بھی کی تھیں ساری ریزنز بھی کیوں یہ بات کی گئی تھی. حضرت عمر فاروق نے بھی صحیفہ لکھے تھے. انہوں نے اس میں اس صحیفے کو اپنی تلوار کے اسکیپ بورڈ میں سیو کر رکھا تھا. یہاں پہ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ کسی انسان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی جائیداد پر تکرار سٹارٹ ہو گئی. اس کے اولاد، اس کے خاندان آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگا. تو حضرت عمر کے پاس آئے وہ لوگ اپنا مقدمہ لے کے. حضرت عمر نے جب یہ مقدمہ سنا، انہوں نے صحیفہ دیکھا اور انہوں نے احادیث دیکھے. انہوں نے کہا کہ ایک وقت پہلے بھی ایسا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایک گھر کا بیٹا یا باپ مر جاتا ہے، اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ اس کے اولاد پر تقسیم کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے جو حضرت عثمان جو ہے وہ حضرت عثمان ہیں. تو وہ انہوں نے بھی کافی زیادہ حدیث کی کلیکشن اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. ایک دفعہ ہوا یوں کہ حضرت علی جو تھے نا، انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ آپ بک لے جائیں نا. ایک بک دی نا حدیث کی اور کہا کہ حضرت عثمان کو دیں اور انہیں کہیں کہ اس پہ عمل کریں. جب وہ حضرت عثمان کے پاس لے کر گئے تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آپ واپس لے جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بک میرے پاس موجود ہے. حضرت علی نے بھی صحیفہ لکھا تھا. اچھا، اس صحیفے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں انہوں نے قصاص کے بارے میں احادیث لکھی، دیت کے بارے میں لکھی، فدیہ کے بارے میں لکھی تھی. اس کے بعد ہی ہم صحیح دیکھتے ہیں. کوشچن آتا ہے یہ یہاں سے جو ماڈیول 341 پارٹ چل رہا ہے یہ آپ کے شارٹ لانگ کوشچنس کا ہے. صحیح کیا ہے؟ اب ہم احادیث کی مختلف بکس کو دیکھیں گے. صحیح بک کیا ہے؟ اس میں احادیث ہیں. اب یہ وہ حدیث ہیں جو صحیح ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوتھینٹک بکس ہیں. صحیح بخاری ہو گیا، صحیح مسلم ہو گیا، صحیح ابن حبن ہو گیا. جامع. اب اس قسم کی حدیث کی بک کے اندر نا ہمیں بیسک ایشو ملتے ہیں جی اسلام کے. یہ جتنی اس میں حدیث کنٹین ہے یہ ساری کی ساری بیسک ایشوز پہ بات کرتی ہے. مینرز ہو گئے، بلیف ہو گئے، رولنگ ہو گئی، سائنس آف ڈومسڈے ہو گیا. اب اس میں جو مشہور بک ہے وہ جامع ترمذی ہے. سنن. اب سنن یہ ایک ایسی ٹائپ ہے جی حدیث کی بکس کی جس میں بات کی گئی ہے ڈفرینٹ میٹرز کو لے کر، مختلف موضوعات کو، دنیا کے موضوعات کو لے کر بات کی گئی ہے. اب اس میں جی رول آف پیوریفیکیشن کا ذکر کیا جاتا ہے، رولز آف انہیریٹنس بات کی جاتی ہے. انہیریٹنس کا رولز آف پیوریفیکیشن یہ سارے کے سارے سنن میں موجود ہوتے ہیں. مشہور کون کون سی ہیں؟ سنن ابو داؤد، سنن ابن نسائی، سنن ابن ماجہ. اس کے بعد ہے جی مسند. اب مسند کیا ہے؟ یہ ایک ایسی حدیث کی بک ہے جس میں ہمیں مختلف ٹریڈیشنز، مختلف کمپینین کے کلیکٹ کر کے نظر آتے ہیں، یعنی کہ مختلف احادیث مختلف صحابہ سے ماخوذ کر کے لی گئی ہے. اب اس سے بنانے والے نے اس طرح ارینج کیا کہ جن لوگوں سے اس نے سنی ان کے رینک کے حساب سے اس نے اس بک کے اندر لکھنا، اسے سیپریٹ پوزیشن دی ہر حدیث کو، یا یوں کہہ لیں کہ نریٹر نے اسے الفابیٹک آرڈر کے تھرو سیٹ کیا تھا. سب سے مشہور جو مسند ہے وہ امام احمد کی ہو گئی، مسند ابو داؤد کی ہو گئی. اس کے بعد ہے جی اربعین. یہ بک ہے جی احادیث کی جس میں 40 حدیثیں ہیں. یہ 40 حدیثیں جو بیسیکلی ہیں یہ کسی ایک خاص ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یا یوں کہ یا سیورل ٹاپکس کے بھی ہو سکتے ہیں، بٹ زیادہ تر پارٹیکولر ٹاپکس ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے لائک الربین لا احمد، الربین لا النوی. اس کے بعد ہے جی جزا. یہ سائنس آف حدیث ہے. اس میں مختلف احادیث رکھی جاتی ہیں جس کا ایک نریٹر ہوتا ہے، یہ بتانے والا صرف ایک انسان ہوتا ہے. فار ایگزامپل حضرت عمر سے اگر کوئی لی گئی ہے نا بک تو وہ ساری حضرت عمر ہی کے بارے میں بات کر رہی ہوگی. اس میں مشہور جو ہے وہ جزا رفیع الدین البخاری کی بک ہے، یا یوں سمجھ لے جز رفیع الدین بخاری. المودات
فیبریکیٹڈ یا موضوعات. اس میں مختلف موضوعات کے ریلیٹڈ بات کی گئی ہے. المستدرک جو ہے یہ ایسی بک ہے جس میں لیفٹ اوور جو بچی ہوئی حدیث ہیں جن میں ہم بات کر سکتے ہیں according to the term of the author of particular book has been collected. This is such a hadith have been collected which are in accordance to the condition of author. یہ author کی کنڈیشن کے اکارڈنگ بات کی گئی ہے ان حدیث کے اندر. اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں صحاح کا. اب صحاح کیا ہے؟ صحاح ستہ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا صحاح ستہ کے بارے میں. صحاح جو ہے وہ پلورل فارم ہے ستہ یا صحاح کا. اس کا مطلب ہوتا ہے 6 اور یہ عربک لینگویج کے اندر لی گئی ہے. اس کے اندر 6 کتابیں ہیں جی حدیث کی جنہیں اسکالر سے کلیکٹ کیا گیا تھا. اب ان بکس کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. صحاح ستہ کو اصول ستہ بھی کہا جاتا ہے اور کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فرسٹ 2 بکس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے. یہ کریکٹ ہے according to the author. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور دوسری اہم بات اس لیے ہم اسے کہتے ہیں صحیحین کہ اس بک کو عالم دین کی نظر میں ایک بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے ان 2 بکس کو. اب پیچھے جو بچ جاتی ہیں 4 بکس انہیں سنن اربع کہا جاتا ہے. اب یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اوتھینٹک حدیث بھی ہیں، ویک حدیث بھی ہیں. اب اسکالر جو تھے وہ اسے صحاح ستہ تو کنسیڈر کرتے تھے بٹ اسے سنن اربع کہتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں جی صحیح البخاری. یہ اب ایم سی کیوز ریلیٹڈ ہم یہاں پہ آ کے ہیں. نیم آف آتھر کس نے لکھی تھی صحیح البخاری؟ محمد بن اسماعیل البخاری. سر نیم کیا تھا؟ ابو عبداللہ تھا. لقب ان کا تھا امیر المومنین ان حدیث. اور پلیس آف برتھ کیا تھا؟ بخارا، ازبکستان. پیدا کب ہوئے تھے؟ 13 شوال 194 ہجری. ڈیتھ ان کی ہوتی ہے جی اراؤنڈ 256 ہجری. اب صحیح بخاری کی ڈیسٹینیشن کیا تھی؟ اس میں کوالٹی آف ریسرچ ہمیں ملتی ہے. امام بخاری جو تھے وہ انہوں نے اس میں ویلیڈیٹی آف دا ٹریڈیشن دی تھی. ان ایڈیشن انہوں نے ایک مسند بھی دی تھی اور یوں کہہ لیں کہ ایک ہر حدیث کو ثابت بھی کیا تھا جو کچھ بھی انہوں نے اس میں لکھا تھا. اب صحیح مسلم کو کیا بک ہے اور اسے کس نے لکھا ہے ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں. اسے لکھا تھا جی مسلم بن الحجاج نے. ابو الحسن نام ہے، لقب اس کا اسکار. ڈیٹ آف برتھ ہے 206 ہجری. ڈیٹ آف ڈیتھ 261 ہجری ہے. پلیس آف برتھ نشاپور ہے جی. یہ خراسان کا ایریا کے اندر آتا ہے. اب خراسان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بک لکھی تھی اس کا نام تھا المسند الصحیح المختصر من السنن بن بی نقل العدل. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کافی زیادہ کام کیا تھا. اس میں کافی اچھے ارینجمنٹس ہیں احادیث کی. اور اس کے بعد ہی ہم کمپائلیشن دیکھتے ہیں تو وہ کافی زیادہ اوتھینٹک ہیں. اس کے بعد ہے جی جامع ترمذی. محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ انہوں نے لکھا تھا. سر نیم تھا ابو عیسیٰ. ڈیٹ آف ڈیتھ ڈیٹ آف پلیس کیا تھی؟ ڈیٹ اینڈ پلیس آف برتھ کیا تھی؟ وہ بول کس طرح ہو کیا؟ اب یہ کیا گرا؟ 209 ہجری ہے جی. ڈیتھ جو ہے 279 ہجری ہے. بک نیم ہے جی ان کا ویل نون نیمز ہے کتاب الجامع، جامع ترمذی. فیچر جامع ترمذی کے ہے کہ حدیث that have been acted upon or taken into consideration by juristic have been recorded. مطلب اس میں کافی اچھی حدیث مل جاتی ہیں. سنن ابی داؤد جو ہے وہ سلمان بن اشعث بن اسحاق السجستانی نے لکھا تھا. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں پلیز. دیکھیں آپ لوگ سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہو، لائک تو بالکل بھی نہیں کرتے ہو. میری جتنی ویڈیوز ہیں انہیں کسی ہارڈلی 1-2 بندوں نے لائک کیا ہوگا. سو کائنڈلی لائک بھی کیا کریں. اب یہ جو سنن ابی داؤد ہے نا اس میں ہمیں مختلف قسم کی حدیث ملتی ہیں لیکن یہ کافی مقبول بک ہے احادیث ریلیٹڈ. دیکھ ایک دفعہ ہوا یوں کہ حسن بن محمد بن ابراہیم تھے نا. انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نظر آئے ہیں یا وہ میرے خواب میں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نالج ایکوائر کرنا چاہتے ہو نا سننا کا، تو تم سنن ابی داؤد کو پڑھو۔ تو اس اکارڈنگ جو لیڈرز تھے یا عالم دین ہیں، ان کی نظر میں سنن ابی داؤد کی کافی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہے جی سنن نسائی۔ اسے لکھا کس نے تھا؟ احمد بن شعیب نے۔ سر نیم تھا جی ابو عبد الرحمن۔ ڈیٹ آف پلیس اینڈ برتھ تھا، ڈیٹ اینڈ پلیس آف برتھ، وہ میں ڈیٹ آف پلیس اینڈ برتھ کہہ دیتی ہوں، 214 ہجری نسا، جو کہ آج کل ترکمستان ریجن کے اندر پایا جاتا ہے۔ ڈیتھ 303 ہجری میں ہوئی تھی۔ احادیث انہوں نے 5761 لی تھی۔ سنن نسائی از کالڈ المجتبی من السنن، اور ان کی جو بکس تھی نا ان کا نام ہے ہمارے پاس سنن صغریٰ اور عربک کہا جاتا ہے۔ سنن نسائی جو تھی یہ بخاری اور مسلم کی طرح امام نسائی نے مطلب یہ بخاری اور مسلم کی طرح کی ایک بک تھی۔ امام نسائی نے اس میں صحیح السند الاسناد یعنی کہ اچھی حدیث وتھ کریکٹ آتھر نریٹر کلیکٹ کر کے رکھی تھیں۔ امام نسائی نے اس میں ہر بات کو ایکسپلین کیا تھا، چین آف نریٹرز بتائے تھے۔ اس کے بعد ہے سنن ابی ماجہ، جنہوں نے لکھی تھی وہ محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماجہ تھے۔ سر نیم تھا ابو عبداللہ، بورن 209 ہجری میں ہوئے تھے، ڈیتھ 273 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ قزوین میں پیدا ہوئے تھے جو کہ عراق کا ایک شہر ہے۔ انہوں نے حدیث جو اخذ کی تھی وہ 4341 تھیں۔ سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ Like other Sunnah book, the order of Sunan ابن ماجہ is also jurisprudential، یعنی کہ باقی بکس کی طرح یہ بھی کام کر رہی تھیں۔ اس میں بھی ہر چیز کے اوپر ایک خاص فوکس کیا گیا تھا، کریکٹنیس اس کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ اس سنن میں نا اچھی صحیح حدیث بھی تھیں، گڈ بھی تھیں، ضعیف بھی تھیں۔ ویک مین ضعیف تھی تو تھیں، بٹ ان کے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کہاں سے وہ شروع ہوئی تھیں، تو ان کا ہمیں صحیح پتہ نہیں ہوتا، تو اسے ہم ویک حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 10۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔